माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और आज का मौजू है नज़रिया, जिसे इंग्लिश में आइडियालॉजी कहते हैं। ये क्या होता है और ये क्यों कायम किया जाता है, यानी इसकी अहमियत क्या है। ये नहायत ही अहम मौजू है, क्योंकि नज़रिया ही किसी फ़र्द को या किसी कौम को ज़िंदा रखता है, कायम रखता है, उसे तरक्की की मनाजिल तय करवाता है और उसे मकसद के हसूल के लिए जिद्दोजहद करने पर तैयार करता है। नज़रिया नहायत ही अहम चीज़ होती है, चाहे वो फ़र्द का हो या पूरी कौम का हो। तो आज हम देखते हैं कि नज़रिया क्या होता है और इसकी क्या अहमियत है, यानी इसे क्यों कायम किया जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, मुख्तसर अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ कि कौमों की बका और तरक्की का ज़हनी खाका, यानी किसी भी कौम की बका, उसकी सालमियत और उसकी तरक्की का ज़हनी खाका, एक जो ब्लू प्रिंट होता है, जो ज़हन में एक खाका बनता है, उसे नज़रिया कहते हैं। यानी कौमों की बका और उनकी तरक्की के लिए एक इंतहाई ज़रूरी ज़हनी खाका, एक ख़याल, एक तसव्वुर और एक बहुत ही अहम मौजू और मकसद जो हमारे ज़हन में उभरता है और हमारे ज़हन में बनता है, उसे नज़रिया कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक मज़बूत नज़रिए का शाहकार, यानी एक मज़बूत नज़रिया और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आइडियालॉजी, उसकी बुनियाद पर बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में एक मुल्क तख्लीक पज़ीर हुआ, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। ये पूरा इलाका बर्र-ए-सग़ीर था और ये पूरा इलाका हिंदुस्तान कहलाता था, लेकिन इस मज़बूत नज़रिए की आइडियालॉजी की बुनियाद पर एक मुल्क बना जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। ये ज़हनी खाका पहले सर सैयद अहमद ख़ान, शाह वलीउल्लाह और अल्लामा इकबाल के ज़हनों में उभरा और फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में ये जो ज़हनी खाका था, ये जो ब्लू प्रिंट था, उसे अमली शक्ल दी गई। एक बहुत ही मुश्किल काम था। पाकिस्तान की तख्लीक कोई आसान काम नहीं था। जब पाकिस्तान बना तो उसके दो हिस्से थे, एक मशरकी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, और एक मगरबी पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे दुश्मनों की साजिशों से और कुछ हमारी अपनी गलतियों की वजह से मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया और वो आज बांग्लादेश के नाम से दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। तो चूंकि पाकिस्तान बनाने के लिए एक मजबूत नज़रिया इसके पीछे था, इसलिए पाकिस्तान बन गया, जिसका बनना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि अंग्रेज़ भी इसके ख़िलाफ़ थे, हिंदू भी ख़िलाफ़ थे और ख़ुद मुसलमानों में से बहुत बड़ी तादाद जो है वो इसकी तख्लीक की मुखालिफ थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नज़रिया इतना अहम है कि अगर वो मज़बूत होगा तो उससे इतने बड़े जो है काम हो सकते थे। बर्र-ए-सग़ीर में पाकिस्तान का क़याम 20वीं सदी का अहम तरीन वाक़या है और इसके पीछे एक मज़बूत नज़रिया कार फरमा था। बर्र-ए-सग़ीर, ये जो हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान, जिसे हम बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद कहते हैं, इसमें पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क नहीं था। इससे पहले पूरे हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत थी और उसके बाद फिर अंग्रेज़ आए और उन्होंने इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद फिर पाकिस्तान तख्लीक पज़ीर हुआ और ये 20वीं सदी का, यानी पिछली सदी का एक बहुत अहम वाक़या है और इसके पीछे एक मज़बूत नज़रिया था, यानी नज़रिया पाकिस्तान। तो नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है और अक़वाम उसी वजह से ज़िंदा नज़र आती हैं। यानी जो नज़रिया होता है वो लोगों के जो अफराद होते हैं उनकी सोच का अक्कास होता है कि वो क्या सोच रहे हैं, और अक़वाम इसी वजह से ज़िंदा रहती हैं। जब तक उनका नज़रिया ज़िंदा रहता है, कौमें ज़िंदा रहती हैं। स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत थी, जब वहाँ पर वो उनका नज़रिया ख़त्म हुआ
या उसे ख़त्म कर दिया गया तो स्पेन जो है वो एक इस्लामी मुल्क नहीं रहा, हालांकि वहाँ 800 साल के करीब मुसलमानों की हुकूमत रही। तो नज़रिया बहुत अहम होता है और किसी कौम को ज़िंदा रखने और उसकी तरक्की देने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। नज़रिए की अमली ताकत क्या होती है, उसको अगर हम देखें कि नज़रिया जो है एक बहुत मजबूत और बहुत ही अहम चीज़ होती है, तो आइए हम देखें। नंबर एक, ये नज़रिया मकसद का तयन करता है। जब हमारे सामने कोई मकसद ही ना हो तो हम कोई काम नहीं कर सकते। जब हमारे सामने कोई मकसद होता है, कोई एम होता है, कोई पर्पस होता है, तो हम उस मकसद को हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं। तो नज़रिया क्या करता है, ये मकसद का तयन करता है, हमें बताता है कि ये मकसद है। तो मकासद के हसूल के लिए ये जिद्दोजहद करने का जज्बा पैदा करता है। दूसरी इसकी अमली ताकत क्या है कि ये मुश्किलात का मुकाबला करने का जज्बा पैदा करता है, यानी मुश्किलात के सामने डट जाना और मुश्किलात पर काबू पाना। इसके पीछे नज़रिए की ताकत होती है। जब नज़रिया मजबूत होता है, जब नज़रिया स्ट्रांग होता है, जब आइडियालॉजी स्ट्रांग होती है, तो फिर मुश्किलात रास्ते की रुकावट नहीं बनती। तो हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत हमें नज़रिया बख्शता है। और फिर इनकलाब और यकीन पैदा करता है। नज़रिया जो है मकसद के हसूल के लिए इनकलाब पैदा करता है, यकीन पैदा करता है, और ये यकीन दिलाता है कि इस मकसद को हासिल करके रहेंगे। तो जब आपको किसी बात पर यकीन हो जाए कि हाँ मुझे कामयाबी मिलेगी, मैं इसके लिए इतनी कोशिश करूँगा या करूँगी, हम इसके लिए इतनी मेहनत करेंगे क्योंकि हमने ये मकसद हासिल करना है, तो ये नज़रिया वो यकीन पैदा करता है जिसके नतीजे में इनकलाब बर्पा होता है और कौमें जो हैं वो तख्लीक पजीर होती हैं। बका और तसलसल, नज़रिया जो है वो किसी कौम की बका और इसकी तरक्की और उसका तसलसल वो पैदा करता है, इनकलाब को ख़त्म होने से बचाता है। ये जो इनकलाब की जज्बा होता है, इनकलाब लाने की जद्दोजहद होती है, उसको ख़त्म होने से नज़रिया बचाता है। जब तक कोई कौम जो है उसके पीछे एक मजबूत नज़रिया होता है तो कौमें इनकलाब पैदा करती हैं और अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए नई राहें तलाश करती हैं। तो नज़रिया कोई मामूली चीज़ नहीं होती, आइडियालॉजी कोई कमतर चीज़ नहीं होती, ये एक बहुत आला और अरफा चीज़ होती है। अगर एक दफ़ा एक बंदे का या एक कौम का नज़रिया बन जाए तो उस नज़रिए के लिए जिद्दोजहद, उसके लिए कोशिश, उसके लिए मेहनत और उसके लिए कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करता है। जिस कौम की या जिस फर्द का कोई नज़रिया ही ना हो, वो कौम नहीं रह सकती दुनिया में, उसकी बका नामुमकिन है। तो नज़रिया मकसद का तयन करता है, ये मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए तैयार करता है, ये इनकलाब और यकीन पैदा करता है, और फिर किसी कौम की बका और उसके तसलसल को ये कायम रखता है। तो नज़रिया इतना अहम है और इसकी अमली ताकत इतनी ज़्यादा है। नज़रिया के पस पर्दा यानी नज़रिया के पीछे कुछ अनासर होते हैं और यही अनासर किसी नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं। नज़रिया वैसे खला में पैदा नहीं होता, आइडियालॉजी वैसे नहीं बनती, बल्कि आइडियालॉजी के पीछे, नज़रिए के पीछे एक तारीख होती है, हिस्ट्री होती है। जिन कौमों की तारीख मजबूत होती है, जैसे बर्र-ए-सगीर में मुसलमानों की तारीख एक मजबूत तारीख है, ये मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होती है और फिर आज तक कायम है। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जिस तरह जो है वो गिरफ्तार किया गया, जिस तरह उसको जलावतन किया गया, जिस तरह उनकी आंखें निकाली गईं, जिस तरह उनके बेटों की गर्दनें और सर कलम करके उनके सामने तश्तरी में रखकर उनको नाश्ते के लिए पेश की गई, उनकी आंखों में स्लाई फेरी गई। तो हमारी एक तारीख है, हमें अगर अपनी तारीख के बारे में इल्म नहीं होगा तो नज़रिया हमारा मजबूत नहीं होगा। तो एक नज़रिए के पीछे एक मजबूत तारीख है। तो कौमें अपनी मजबूत तारीख को याद रखती हैं। अफसोस है कि हमारे यहाँ हमारे जो बच्चे हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी
اور دوسرے موضوعات پر بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، ان کے بہت اچھے نمبر بھی ہوتے ہیں، لیکن انہیں تاریخ کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا۔ ہمیں نہیں پتا کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت پاکستان دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک تھا، لیکن پھر ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے یہ ملک ٹوٹ گیا، اور مشرقی پاکستان، ایسٹ پاکستان، جس کی آبادی ہم سے زیادہ تھی، رقبہ گو کہ اس کا ہم سے کم تھا لیکن آبادی اس کی زیادہ تھی، کیسے 1970 کے 1970 کے الیکشن میں وہ کس طرح جو ہے وہاں پر جو ان کی اکثریت پارٹی تھی جس کے رہنما شیخ مجیب الرحمان تھے وہ جیتے، اور پھر ان کو حکومت ان کی نہیں بننے دی گئی، گو کہ ان کے مطالبات بھی کچھ ناجائز تھے، لیکن بہرحال ان کو اگر وزیر اعظم بننے دیا جاتا تو آج شاید یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتا۔ تو ایک مضبوط تاریخ ہے، یہ ملک کیوں ٹوٹا، 1971 میں کیا ہوا، 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ فعال ہو گیا، اور ہمارے جو لوگ ہیں تقریباً 90,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں جس میں فوج بھی شامل تھی ہندوستان کے قید میں چلے گئے، اور کوئی 2 سال اس کی قید میں رہے۔ اگر ہمیں اپنی تاریخ کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، اگر ہماری نوجوان نسل کو نہیں معلوم ہوگا کہ مشرقی پاکستان کے علیحدگی کی وجوہات کیا تھی، تو پھر اسی طرح کی تحریکیں جو ہیں وہ آج جس طرح کے بلوچستان میں چل رہی ہیں، اسی طرح کی جو ہے وہ تحریکیں جو ہے وہ ہم ان کو رکاوٹوں کے راستے میں نہیں ڈال سکیں گے۔ تو ہمیں اپنی نئی نسل کو بتانا ہے کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ تو جب تاریخ کے بارے میں ہمارا نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے طلباء جانیں گے تو وہ اس نظریے کو مضبوط کریں گے، نظریہ پاکستان کو، اور اس کی بقا، اس کی سالمیت اور اس کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں گے۔ تو کسی بھی نظریے کے پیچھے ایک مضبوط تاریخ ہوتی ہے۔ روایات جو ہیں کسی قوم کی، کسی نیشن کی جو روایات ہوتی ہیں، ان کی جو خاص قسم کی عادات ہوتی ہیں، ان کے آباء و اجداد کی طرف سے آنے والی جو رسم و رواج ہوتے ہیں، جو ثقافت ہوتی ہے، جو تہذیب ہوتی ہے، یہ روایات بھی بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ جیسے ہماری روایات میں مہمان نوازی ہے، ہماری روایات جو ہے اس میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، تو یہ روایات جو ہیں وہ بھی کسی نظریے کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر رسم و رواج ہیں، ہر قوم کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں۔ ہم بر صغیر کے مسلمانوں کے اپنے رسم و رواج تھے، ان کے اپنے عبادت کے طریقے تھے، ان کے اپنے شادی بیاہ کے طریقے تھے، ان کے ماتم مرگ کے اپنی جو ہے وہ رسمیں تھیں، ہمارے جو ہے تعلقات، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں، ہمارے جو مختلف جو ہمارے تہوار ہیں، عیدیں ہیں، اور مختلف جو ہمارے مذہبی رسوم و رواج ہیں، یہ بہت مضبوط ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الحجرات میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہے لوگو، ہم نے تمہارے قبیلے اور گروہ اس لیے بنائے تاکہ تم پہچان سکو ایک دوسرے کو، اور یہ کوئی تکبر اور برتری کے لیے نہیں بنائے، اور عزت والا، سب سے برتر، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو نیکی میں، پرہیزگاری میں بہتر ہے۔ یعنی ہمارے ہاں اونچ نیچ کا جو معیار ہے وہ نیکی ہے، اچھائی ہے، جبکہ ہندو معاشرے میں، جو ہندو معاشرہ ہے وہ 4 طبقات میں بٹا ہوا ہے: برہمن، ویش، کھتری، اور اس کے بعد شودر، اور مسلمان، جبکہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب برابر ہیں، کوئی ان کے اندر جو ہے اونچ نیچ کا تصور نہیں ہے۔ تو یہ ایک مضبوط رسم و رواج ہیں، مضبوط نظریات ہیں جو نظریے کو بناتے ہیں۔ پھر مزاج، ہر قوم کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر قوم کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ہر قوم کا اپنا ایک خیالات اور اپنے تصورات کی ایک الگ جو ہے وہ کہانی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا مزاج ہے عدل و انصاف ہے، مسلمانوں کا یہ مزاج ہے کہ برابری اور مساوات ہے، مسلمانوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ ایک قبلہ اور ایک کعبہ کی طرف، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایک قرآن پر یقین رکھتے ہیں، ان کا نبی بھی ایک ہے، ان کا رسول بھی ایک ہے، ان کا کعبہ بھی ایک ہے، ان کی عبادت کے طریقے بھی ایک طرح کے ہیں، ان کے تہوار ایک طرح کے ہیں۔ تو یہ مزاج جو ہے اس میں یکسانیت،
یہ بھی نظریے کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ہر قوم کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے، ایک سائیکالوجی ہوتی ہے۔ ہماری نفسیات جو ہے مسلمانوں کی نفسیات ہے، عدل و انصاف ہے، برابری ہے، انصاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ ایک ملت ہیں، پوری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ جو بنیادیں ہیں یہ کسی بھی نظریے کو بنیاد بناتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ کسی قوم کو نظریہ قائم کرنے میں اس کو یہ ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے مسلمان، برصغیر کے مسلمان خاص طور پہ خوش قسمت ہیں کہ ان کی تاریخ بھی مضبوط ہے، ان کی روایات بھی عظیم ہیں، ان کے رسم و رواج بھی شاندار ہیں، ان کا مزاج بھی جو ہے بہترین ہے، اور ان کی نفسیات جو ہے وہ بھی شاندار ہے۔ اور پھر مذہب، سب سے اہم بات جو ہے وہ ہے مذہب، کہ مذہب ایک ہو تو تب وہ نظریہ قائم ہوتا ہے۔ مختلف مذاہب کے لوگ ایک نظریے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مسلمان چونکہ ان کا مذہب ایک ہے، ان کا دین ایک ہے، ان کا اللہ ایک ہے، ان کا رسول ایک ہے، جو ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے۔ ہندو جو ہیں وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ اپنے مندروں میں جاتے ہیں، ان کے کوئی عبادت کے کوئی اوقات نہیں ہیں، جبکہ مسلمانوں کی عبادت کے اوقات ہیں، ان کے شادی بیاہ کے طریقے ہیں، ان کے مذہبی رسومات ہیں۔ تو مذہب ایک قومیں جو ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ بنتی ہیں، علاقوں کی بنیاد پہ نہیں بنتی۔ تو اسلام ایک ملت ہے، اسلام جو ہے وہ ایک مسلمان ایک قوم ہے۔ تو مذہب جو ہے وہ بھی ایک نظریے کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو اس کے جو عناصر ہیں نظریے کو بنانے میں، اس میں تاریخ ہے، اس میں روایات ہیں، اس میں رسم و رواج ہیں، اس میں مزاج ہیں، اس میں نفسیات ہے اور مذہب ہے۔ جب ان میں یکسانیت ہوتی ہے تو پھر وہ نظریہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ یعنی نظریہ میں ان تمام چیزوں کے اندر یکسانیت ہونی چاہیے۔ اگر مزاج میں فرق ہے، رسم و رواج میں فرق ہے، روایات میں فرق ہے، تاریخ میں فرق ہے، مذہب میں فرق ہے، تو وہ نظریہ جو یہ مختلف نظریات اور مختلف مذاہب کے اور مختلف نفسیات اور مختلف مزاج کے اور مختلف رسم و رواج اور روایات اور تاریخ کے لوگ ایک نظریے پہ جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہے، مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ، ان کو ایک وطن چاہیے، کیونکہ وہ ہندوؤں کے سے ہر لحاظ سے مختلف ہے۔ پھر نظریے کے جو ارتقائی مراحل ہیں، نظریہ کیسے ترقی کرتا ہے، نظریہ کیسے بنتا ہے؟ تو سب سے پہلے نظریہ بنتا ہے ذہن میں، تصور میں، ایک ذہن میں ایک تصور میں ایک نقشہ ابھرتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد میں اپنے مسلم لیگ کے صدارتی خطبے میں یہ کہا تھا کہ ایک مسلم اکثریت کے جو علاقے ہیں وہاں پر ایک مسلم ریاست بننے کا میں تصور دیتا ہوں، میں خیال کرتا ہوں کہ ان مسلم اکثریت کے علاقوں میں ایک ملک جو ہے وہ بننا چاہیے۔ یہ ایک تصور تھا، ایک خیال تھا جو شاہ ولی اللہ کے ذہن میں بھی ابھرا، جو سر سید احمد خان کے ذہن میں بھی ابھرا کہ ہندو اور مسلم جو ہے دو الگ الگ قومیں ہیں۔ اور پھر علامہ اقبال نے اسے حتمی تصور دیا۔ پھر چودھری رحمت علی جو ہے انہوں نے اس کے خاکے میں رنگ بھرا، جنہوں نے ایک رسالہ لکھا، ایک کتابچہ لکھا، ناؤ اور نیور۔ تو انفرادی سوچ ہے، سب سے پہلے دماغ میں یہ تصور ابھرتا ہے، ایک خیال ابھرتا ہے۔ تو کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا ہے اسے نظریہ کہتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے سوچ پیدا ہوتی ہے، خیال پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندے نے مکان بنانا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ میں مکان بناؤں۔ اب اس کے لیے پھر وہ اس کے سامنے ایک مقصد آ گیا ہے۔ اب وہ اس کے لیے پلاٹ لے گا، اس کے لیے اینٹیں لے گا، اس کے لیے پھر وہ جو اخراجات ہیں وہ جمع کرے گا۔ اس کے بعد اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے کاغذ کے اوپر ایک نقشہ بنایا جائے گا، پھر اس نقشے کو عملی شکل دی جائے گی۔ تو سب سے پہلے نظریے جو ہے اس کا خیال دماغ میں ابھرتا ہے، خیال آتا ہے کہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ جیسے علامہ اقبال کے ذہن میں یہ خاکہ ابھرا کہ پاکستان یا ایک ملک جو ہے وہ الگ مسلمانوں کے لیے بننا چاہیے۔ اس کے بعد اس مقصد کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے، اور کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا نظری جو یا فکری خاکہ جو ہوتا ہے، پھر وہ فکر پیدا ہوتی ہے، خیال پیدا ہوتا ہے، پھر وہ تصور مضبوط ہوتا ہے کہ ہاں اس طرح کا بنے گا،
یہاں بنے گا، یہ اس کی جگہ ہوگی، یہ اس کا علاقہ ہوگا، اور پھر اس کی جو اس کا تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے کہ قومی یکجہتی اور متفقہ اجتماعی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ جتنے بھی کسی قوم سے تعلق رکھنے والے افراد ہوتے ہیں ان سب کی جو سوچ ہے وہ ایک ہو جاتی ہے، سب کا جو خیالات ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ ایک اس نظریے پر متفق ہو جاتی ہے۔ تو کسی خاص مقصد کے لیے قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا، یعنی پہلے مرحلے میں ایک سوچ خیال دماغ میں پیدا ہوتا ہے، پھر اس خیال کو مضبوط کیا جاتا ہے اور اسے خاکے کی شکل دی جاتی ہے، ایک بلیو پرنٹ تیار کیا جاتا ہے، اور پھر اس پر دوسرے لوگوں کو بھی قائل کیا جاتا ہے، اور جب بہت بڑی اکثریت اس پر متفق ہو جاتی ہے، جب وہ اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر وہ پوری قوم کا نظریہ بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے خاکہ ابھرتا ہے، ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، پھر وہ خیال مضبوط ہوتا ہے، پھر اس پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک اجتماعی سوچ بن جاتی ہے، اور یوں نظریہ جو ہے ایک قومی نظریہ بن جاتا ہے۔ یہ نظریہ جو ہے وہ جو انسانی مسائل ہیں، جیسے ہندوستان میں مسلمانوں کو مسائل کا سامنا تھا نا، وہاں پہ نہ وہ عبادت اپنی مرضی کی کر سکتے تھے، نہ چونکہ ہندوؤں کی اکثریت تھی، جب انتخابات ہوتے تھے تو ہندو جیت جاتے تھے، اسمبلیوں میں اکثریت ان کی تھی، وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے تھے، اور حکومتیں جب ہندو کی بنی تو انہوں نے جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے جس کے بارے میں ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، سب سے پہلے فلسفہ و تفکر، جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو، یعنی ایک ایسا لائے عمل، ایک ایسا طریقہ، ایک ایسا نظریہ، اس کی بنیاد جو ہے فلسفہ اور تفکر پر رکھی جاتی ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے ایک فلسفہ دیا، ایک تفکر دیا، ایک سوچ دی کہ یہ اس علاقے میں ایک اسلامی ملک جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ اس کے بعد ایک لائے عمل تیار کیا جاتا ہے، ایک پروگرام تیار کیا جاتا ہے کہ بھئی اب ہم نے اس کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے، اور پھر سیاسی مسائل کا حل جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس نظریے پر عمل کیا جائے، کیونکہ جب سیاسی جو مسائل حل ہوتے ہیں وہ انتخابات کے ذریعے ہوتے ہیں، ووٹوں کے ذریعے ہوتے ہیں، تو جس قوم کی اکثریت ہوگی وہ جیت جائے گی، وہ اپنے مسائل حل کرے گی اور دوسروں کے لیے مسائل پیدا کرے گی، تو پھر ایک سیاسی جو مسائل کو حل کرنے کا ایک طریقہ سوچا جاتا ہے، اور پھر معاشرتی مسائل کا بھی حل نکالا جاتا ہے، جو معاشرے میں غربت ہے، جو معاشرے کے اندر تقسیم ہے، جو اونچ نیچ کا ایک تصور تھا جو ہندوؤں کے ہاں، اور مسلمانوں نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا، اور آج ہمارے اندر بھی کچھ اس طرح کے بڑائی کے تصورات پیدا ہو گئے ہیں، اور ہم خاندانی وجاہت یا خاندانی جو ہے اس پہ ہم فخر کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں تمام مسلمان جو ہیں وہ برابر ہیں۔ پھر تہذیبی مسائل کا بھی حل ہوتا ہے کہ ہر قوم کی اپنی ایک تہذیب ہے، اس کی اپنی ایک ثقافت ہے، تو یہ جو نظریہ ہے یہ ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، نظریہ ایک ایسا ضابطہ ہے جو تفکر کو انسانی زندگی کے عملی مسائل کے حل میں بدل دیتا ہے، یعنی جب جو قوم سوچتی ہے، افراد سوچتے ہیں، اور پھر وہ جو مسائل ہیں ان کو عملی مسائل جو ہے وہ ان کے حل میں وہ بدل جاتا ہے، پھر وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس میں سیاسی مسائل بھی شامل ہیں، اس میں معاشرتی مسائل بھی شامل ہیں، اور اس میں تہذیبی مسائل جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، اگر ہم آپشن بات کریں تو نظریہ کیا ہوتا ہے؟ نظریہ محض ایک خیال نہیں ہوتا، نظریہ محض ایک خیال نہیں ہوتا بلکہ قوموں کی زندگی کا ایک مکمل ضابطہ ہوتا ہے۔ زندگی پوری جو ہے قوم اس پہ زندہ رہتی ہے، اس پہ ترقی کرتی ہے، اس سے آگے بڑھتی ہے۔ تو نظریہ پاکستان محض ایک خیال نہیں تھا، یہ محض ایک تصور نہیں تھا، بلکہ اسے عملی جامہ پہنایا گیا، اور آج بھی نظریہ اگر ہم اسے زندہ رکھیں گے کہ یہ پاکستان کیوں بنا تھا، اس کے پیچھے کون سا نظریہ تھا، کون سی آئیڈیالوجی تھی، تو ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا، اور ہم ایک اچھی اور بہترین قوم جو ہے بن سکیں گے۔ اور اگر ہمارے نظریے کو ختم کر دیا گیا، جیسا کہ بنگلہ دیش جب بنا تو اس وقت ہندوستان کی جو وزیر اعظم تھی، جس کی فوج نے مشرقی پاکستان پہ قبضہ کر لیا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ آج ہم نے نظریہ پاکستان کو بحر ہند میں ڈبو دیا ہے، یعنی مشرقی پاکستان کے مسلمان اور مغربی پاکستان کے مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، پاکستان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، گویا کہ جس نظریے کے تحت یہ ملک بنا تھا
کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن چاہیے، وہ نظریہ جو ہے وہ اس نے کہا تھا کہ ہم نے اسے ڈبو دیا ہے بر ہند میں، اب یہ ختم ہو گیا ہے۔ تو آج بھی اگر ہم اپنی نئی نسل کو نظریے کے بارے میں نہیں بتائیں گے، اگر ہم نظریے پاکستان کو اہمیت نہیں دیں گے، اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ نظریہ کتنا اہم ہے، تو اللہ نہ کرے یہ ملک جو ہے مزید جو ہے وہ نقصانات اٹھا سکتا ہے۔ تو ہم نے اس نظریے کو زندہ ہی نہیں رکھنا، اس کو پالنا ہے، پوسنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، اور اپنی نئی نسل کے دماغوں کے اندر، ذہنوں کے اندر ہم نے اس کو بٹھانا ہے، اور ہماری نئی نسل کو یہ سمجھانا ہے کہ بھائی یہ بہت ہی اہم بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم اس نظریے کو اگر ہم بھول جائیں گے اور اسے کمزور کر دیں گے تو خدا نخواستہ پھر یہ ملک بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم ان نظریے کو جانیں گے، ہم اپنی تاریخ کو جانیں گے، ہم اپنے سابقہ غلطیوں کو جانتے ہوئے آئندہ کی غلطیوں سے اجتناب کریں گے، اور اس نظریے کی بقا اور اس نظریے کی ترقی اور اس نظریے کی نشو و نما کے لیے دن رات جو ہے محنت کریں گے۔ تو جو مقاصد کو حقیقت میں بدلنے کی جدوجہد ہوتی ہے، وہ اس کے پیچھے نظریہ ہوتا ہے۔ تو جو ہم مقاصد وہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس نظریے کو سمجھے نہیں گے، جب تک کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم اس نظریے کو اور اس ملک کی ترقی کے لیے کام نہیں کر سکیں گے۔ میڈ اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا سبق، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، نظریہ کیسے بنتا ہے، نظریے کے عناصر کون سے ہیں، اور نظریے کی اہمیت کیا ہے، کیوں یہ نظریہ جو ہے ضروری ہے۔ یہ قوموں کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو قومیں اپنے نظریے کو بھول جاتی ہیں وہ باقی نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے اس نظریے کو باقی بھی رکھنا ہے، اسے مضبوط کرنا ہے، اسے پالنا ہے، اس کی نشو و نما کرنی ہے، اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہنا ہے۔ میرے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل یہ ملک آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، کل آپ جو ہیں وہ کسی بڑے سے بڑے عہدے پہ فائز ہوں گے، کل آپ فیصلے کر رہے ہوں گے، کل آپ اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے، کل آپ سینٹ میں ہوں گے، کل آپ میں سے کوئی وزیر اعظم ہوگا، کوئی صدر ہوگا، کوئی فوج کا جرنیل ہوگا۔ تو آج اگر ہم اس نظریے کو نہیں سمجھیں گے اور اس کی اہمیت کو نہیں جانیں گے تو پھر بہت نقصان ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنی نئی نسل کو اور آپ لوگوں کو تیار کرنا ہے تاکہ آپ اس نظریے کو جانیں بھی اور اس کے لیے محنت بھی کریں اور اس کے لیے کام بھی کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔